आज मैं आपसे ना जो बात छिड़ गई है मैं उसी से करूँगा, आगे बात लेके चलूँगा, जो छिड़ गई है। तो जो छिड़ी है उससे मैं बताऊँ, उससे आप लोग अभी कश्मीर की बात कर रहे थे, मैं यहाँ से शुरू करूँगा, देखिए बात किधर जाती है, किस तरफ जाती है, वल्लाहुल आलम, ठीक है ना? कोई मैंने ख़ास सोचा हुआ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोगों ने बात की ना कश्मीर की, कि ये कश्मीर की तरफ अब कश्मीर को लेना चाहते हैं, यहाँ से बात शुरू करते हैं, चलिए मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है। ये प्लान उनके अंदर है कि वो कश्मीर को लेना चाहते हैं और कश्मीर को लेने के बाद वहाँ पे यूएनओ के नाम से इज़राइल और अमेरिका बैठना चाहेगा। क्यों बैठना चाहेगा? कि वो एक शहरग है और वो चाइना के लिए शहरग है, वो पूरे रास्ते को रोकने के लिए चाइना का जो रास्ता है और वो जो सी पैक है, ये तमाम चीज़ें रोकने के लिए, ये तमाम चीज़ें। ये वो चीज़ें हैं जिसको मैं कहता हूँ, जो मैं आपको ये चीज़ें और इस तरह से और भी चीज़ें दुनिया में जो हो रही हैं, जो डायनामिक्स हो रही हैं, वो आप देख रहे होते हैं। आपका शऊर क्या करता है पता है? आपकी अक्ल क्या कहती है? आपकी अक्ल ये कहती है कि वो जो चीज़ें जो हो रही हैं, उन चीज़ों को आप इफ़ेक्ट देखते हैं कि ऐसा हुआ, उसके बाद आप कॉज़ देखते हैं कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस ठीक है ना? इसको हम कहते हैं कॉज़ एंड इफ़ेक्ट की गुफ्तगू करना, ठीक है ना? कि आज ऐसा हुआ है, चाइना इस पे आना चाहता है, इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है, ठीक है ना? आगे क्या करेगा वो हम निकालते जाते हैं। ये जो गुफ्तगू है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट की गुफ्तगू जो है, ये हम ये हम करेंगे, देखते चले जा रहे हैं, ठीक है ना? जो हो रहा जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये कॉज़ एंड इफ़ेक्ट जो आप देखते हैं, ये दरअसल एक सफ़र का नाम है। एक के बाद एक सफ़र है। तो आखिर ह्यूमन डोमेन के अंदर ये सफ़र क्यों है? ये मेरा सवाल है। वो तो आप लोग वो तो आप और हम सब देखते हैं, सब गुफ्तगू करने वाले इसी पे गुफ्तगू करते हैं कि जनाब चाइना ये रशिया जो है वो कश्मीर को ले लेगा, फिर चाइना आके बैठ जाए और अमेरिका आके बैठ जाएगा। ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपने दुनिया के इसको सामने रखते हुए, कॉज़ इफ़ेक्ट को सामने रखते हुए आपने देखा। मेरा सवाल जिसका जवाब मैं दूँगा आखिर ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? ये सफ़र क्यों चल रहा है? बहुत से लोग उसको पहले से क्यों जानते हैं? उनको पहले से कैसे पता लग जाता है कि ये होने वाला है, ये होगा? डॉक्टर साहब ने बताया और भी लोगों ने बताया, कैसे उनको पता लग जाता? और फिर अगर ऐसा क्यों हो रहा है? किस लिए ये चीज़ें उस सफ़र के उस रास्ते पे चल रही हैं? उसकी वजह क्या है? ठीक है ना? तो इसका क्या सिम्त है? और जब भी कोई चीज़ चलती है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट में चलती है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई नतीजा निकलेगा, कोई ना कोई डायरेक्शन है उसको, कोई ना कोई उसका सिम्त है। तो आखिर इस माशरे का सिम्त क्यों है? ये किस सिम्त में जा रहा है? कौन इस सिम्त का तयन कर रहा है? ये है उस चीज़ को ये गौर करने वाली बात कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रहा है? किस चीज़ की ख़्वाहिश है? इसका मतलब आपको पता लगेगा कि किसी की ख़्वाहिश है कि किसी और को हम जो है ताकतवर नहीं होने दें। अगर आप देखिए गौर कीजिएगा, उसके आगे वजह जो बताई जाती है, वो ये बताई जाती है कि जनाब वो क्या कहते हैं, रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा करना, दुनिया के रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा करना, ठीक है ना? तो फिर ये है कि आप लोगों को हमें ये कहा जाता है कि जनाब अली ये जो है वो रिसोर्सेज़ की बात है, रिसोर्स पे कब्ज़ा। बिल्कुल, रिसोर्स पे कब्ज़ा आपको है, ये आपको नज़र आता है, ठीक है? सारे लोग बात करते हैं कि रिसोर्स पे कब्ज़ा करना चाहता है, ये भी आपको नज़र आता है। इसको हम कहते हैं मुशाहदे में आने वाली बात। ये मुशाहदे में आ रहा है, ये मैनिफेस्टेशन हो रही है, किसी चीज़ की मैनिफेस्टेशन हो रही है। आखिर वो चीज़ वो किसी नज़रिए की, किसी सोच की मैनिफेस्टेशन है। कोई सोच है जो ये कह रहा है कि उस पे कब्ज़ा कर लो, रिसोर्स पे कब्ज़ा कर लो। हम जो है, जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, हमारा काम ये है कि हम उस सोच को गौर करें कि वो सोच कौन है, कैसी सोच है, कहाँ से आ रही है? दुनिया के लोग जो हैं वो बात करेंगे रिसोर्सेज़ के ऊपर, क्योंकि रिसोर्सेज़ जो है ना, वो जो है वो मैनिफेस्टेशन है उस बात की और हम लोग मैनिफेस्टेशन को देखते हैं। आपको समझ में आई बात? इंटेलेक्चुअल्स जो है ना वो मैनिफेस्टेशन को देखते हैं। इंटेलेक्चुअल मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करते हैं। जो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई है, जो मस्ट मैनिफेस्ट होने वाली है, उनकी तज्ज़िया निगारी जो है उसी बात पे होती है। क्या मज़ीद आगे क्या मैनिफेस्ट होगा? आगे क्या मुशाहदा आगे क्या होगा? वो दरअसल उसको आगे अक़ल के मुताबिक वो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट को लेते हुए मुताबिक वो आगे करती हैं, जिसकी बुनियाद पे आपको कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छा तज्ज़िया निगार है, बहुत अच्छा तज्ज़िया निगार है। इसी तरीके से जो बाज़ लोग जो है ना, वो भी कभी आपको आपको अलर्ट कर देते हैं, अल्लाह वाले लोग, वो भी आपको अलर्ट अलर्ट कर देते हैं। वो भी आसार मुसीबत को देखते हैं, पहचानते हैं, बता देते हैं। लेकिन वो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट की बात नहीं करते वो। उनकी बात गहरी होती है, कहाँ से आई, कौन सोच रहा है, क्यों सोच रहा है? वो उस चीज़ को बताते हैं जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, या भेजे होते हैं, जिनकी नज़र गहरी होती है। वो आपको बताएँगे वो इसको ये रिसोर्स पे कब्ज़ा करने का उनके लिए छोटी बात है।
وہ کہیں گے کہ وہ سوچ کیوں آئی اس کم ملک کے لوگوں, اس ریاست کو, اس اسٹیٹ کو, چلو دوسروں کی ریسورس پہ قبضہ کیا جائے. کیوں ریسورس پہ قبضہ کیا جائے؟ آخر وہ سوچ کیوں آئی؟ وہ سوچ کہاں سے آئی؟ جبکہ وہ پیسے والے بھی ہیں, ان کے کھانے پینے کی بھی ہے, ان کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ امیر بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں, لیکن کیوں سوچ ہے ان کے پاس کہ وہ ان دوستوں کے ریسورس قبضہ کر لیں؟ ان کے پاس اتنا کچھ ہے, پھر کیوں کو سوچیے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ریسورس کا آپ قبضہ کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ریسورس سے قبضہ کرنے کے بعد آپ انسان کے ضروریات کو قبضہ کر لیتے ہو. جب ریسورس پہ قبضہ کرتے ہو تب انسان کی ضروریات پہ قبضہ کر لیتے ہو, اور جب انسان کی ضروریات پہ قبضہ کر لیتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ لوگ جن کی ضروریات پہ آپ کا قبضہ ہو چکا ہے, وہ لوگ پھر آپ کے نیچے لگ جاتے ہیں. اپنے ضروریات کی وجہ سے وہ آپ کے نیچے لگ جاتے ہیں, آپ کے آپ کے حکم پہ چلنا شروع کرتے ہیں, ان کی ضروریات ہے. آپ نے جانور کو دیکھا ہے کہ جانور کو جب ضرورت ہوتی ہے تو آپ جانور کو, جو بڑے بڑے جانور کو, جنگلی جانوروں کو, شیر کو, اس کو جو آپ سدھاتے ہیں, کیسے سدھاتے ہیں؟ اس کو آپ اٹھا کے لے آتے ہیں, آپ اس کے بعد کھانا اس کو جنگل سے ملتا نہیں ہے, آپ اٹھا کے اپنے پاس لے کے آ گئے, اس کے بعد آپ نے اس کو کھانا دینا شروع کر دیا, اب اس کی ضرورت آپ سے پوری ہونے لگ گئی, تو اب آپ اس کے ماسٹر ہو گئے. اب آپ چابک کھلاتے ہیں تو آپ کے شیر ناچنا شروع کر دیتا ہے, آپ چاقو کھلاتے ہیں تو ہاتھی آپ کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ جو کچھ کرتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ غلامی ہوتی ہے. پہلے وہ جانور جنگل میں تھے, آزاد تھے, اب وہ جانور غلام بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جانور کی جو ضروریات تھی اس پہ آپ نے قبضہ کر لیا, اور اب وہ جانور محسوس کرتا ہے کہ اس کی ضروریت آپ کے ذریعے پوری ہو رہی ہے, اس لیے وہ جانور آپ کو اپنا لارڈ مانتا ہے, آپ کو اپنا ماسٹر مانتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ضروریات پہ جو قبضہ کیا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب انہوں نے ضروریات پہ آپ کا قبضہ کر لیا ہے, اب یہ آپ کو بھوکا مار دیں گے. کوئی ملک آ کے اس ریسورس پہ قبضہ کر لے, ٹھیک ہے نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ سب کو بھوکا مار دے گا. اس کا مقصد یہ, کیونکہ بھوکا مارنے کے اور بھی طریقے تھے کہ نہیں, اس کو بھوکا مارنا اس کا مقصد نہیں ہے. آپ کو اس کے ثانوی مقصد ہے, اس کا پرائمری مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے غلام بن جائیں. غور کیجئے کہ سمجھنے کی, اس باریکی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, دنیا کس سمت میں جا رہی ہے. اس سمت کو سمجھنا آپ کا کام ہے. ہر کوئی نہیں سمجھ سکے گا, ہر کوئی اس گہرائی سے دیکھ نہیں سکے گا, ہر کوئی اس گہرائی سے سمجھ نہیں سکے گا. بہت سے بڑے بڑے آپ کو لگے انٹلیکچوئل لوگ ہیں, وہ صرف مشاہدے کے اوپر بات کرتے ہیں اور بہت اچھا تجزیہ پیش کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن وہ تجزیے, اور کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے, کبھی چلتا ہے چلتا ہے, وہ تجزیے کے مطابق بات کرنے کے بعد کوئی حل نہیں دے سکتے, آپ کو کوئی بات نہیں بتا سکتے, جس کو یہ انٹلیکچوئلزم ہے یہ. لیکن آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ آخر کیوں کوئی دوسرے کے ریسورس کمزور کرتا ہے, یہ بات اس کے ذہن میں کیوں آتی ہے کہ دوسرے کے ریسورس پہ بیٹھ جائیں. اور پھر آپ نے ابھی غور کر کے دیکھا کہ جب ریسورس پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ لازمی نکلتا ہے کہ جن کے ریسورس پہ قبضہ ہو گیا وہ لوگ پھر مجبور ہو جاتے ہیں, جس نے جو قابض ہے اس کی بات سننے کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ جو قابض ہے وہ ایونچولی جو ہے وہ اپنے حکم پہ آپ کو چلانا چاہتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قابض ہے وہ دراصل اپنے آپ کو لارڈ ماسٹر بنانا چاہتا ہے اور آپ کو غلام رکھنا چاہتا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ غلامی کی وجہ سے ہوتا ہے, سارا کانسیپٹ غلامی کا ہے, ساری وجوہات میں سارے جھگڑا دنیا کے اندر غلامی کا. یہ یاد رکھیے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ساری باتوں کا کہ جناب علی جو بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ہم کو نظر آتا ہے کاز اینڈ افیکٹ, وہ دراصل سورسز کا کاز اینڈ افیکٹ نہیں ہوتا, وہ مشاہدے کی چیز ہے. مشاہدے میں ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ملک کسی جگہ بیٹھ گیا اور لینا چاہ رہا ہے, جیسے کہ ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں, یہ سارے مشاہدے کی بات ہے. لیکن جو آپ گہرائی میں دیکھے گا تو پتہ نہیں لگے گا آپ کو کہ ہے کوئی طاقتور جس کی خواہش یہ ہے کہ میں لوگوں کو اپنا غلام بناؤں, انسانوں کو اپنا غلام بناؤں. یہ ہے وہ ڈائریکشن جو آپ کا نظر آئے گا کہ ہیومن ڈومین میں چل رہا ہے. ابھی اس غلامی کے بعد وہ کیا کرے گا؟ چلیے, غلام بنانے کے بعد اس کو حاصل کیا ہوتا ہے, کیا چیز حاصل ہوتی ہے, کیا چیز اس کو ملتی ہے اس کو غلامی کے بعد؟ تو اس کو غلامی کے بعد جو چیز کی ملتی ہے اس پہ آپ غور کیجیے گا ذرا سا. کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ آپ کے سارے چیز چھین کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ کو سب کچھ چھین چھان کر کے اور آپ کو بھوکا مار دے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کو کیا, اب بعض دفعہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو بعض دفعہ آپ کو بڑی اچھی زندگی بھی دے گا دنیا کی, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن آپ ایک غور کیجیے گا, پھر اس معاشرے کے اندر آپ ایک چیز غور کیجیے گا کہ آپ کو کیا ملے گا, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کیا کیا نہیں ملے گا وہ تو ٹھیک ہے, آپ کو کیا ملے گا میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں. جو آپ کو ملے گا, اور اس کے بعد وہ آپ کو ذہنی طور پر ٹرین کر دیتا ہے کہ جو آپ کو ملے گا
آپ اسی میں رہیے، اسی میں کھائیے، اسی میں پیجیے اور اسی میں خوش رہیے، اسی میں مست رہیے۔ غور کیجیے کہ اس بات کو، بہت گہری گفتگو کو غور کیجیے کہ ذرا سا میں کدھر لے جا رہا ہوں۔ یہ باتیں نہیں ہیں، میں آپ کو بہت سلولی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو ہے نا وہ ڈائنامکس کیا چیزیں ہیں۔ اس ڈائنامکس کے اوپر جو آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ کو لے جانا چاہتا ہے، ریسورس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ماسٹر بنانا چاہتا ہے، آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ اب غلامی کے بعد وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اپنا جوتا تو پالش نہیں کروائے گا آپ سے، تو پھر کیا غلامی سے کیا مطلب ہے؟ غلامی سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کہنے کے اوپر آپ کو لے جائے گا۔ اب کہنے کے اوپر کیا کرنا ہے؟ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے، آپ کے ذریعے وہ اپنے اپنے دنیاوی فائدے کو اٹھائے گا، ریسورس سے فائدہ اٹھائے گا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے تھے، لیکن کدھر آپ کو لے جائے گا؟ اب آپ غور کیجیے گا، وہ آپ کو اگر آپ اس کی بات بالکل غلامی طے کر لیں گے تو آپ کو کیا کرے گا؟ آپ کو نقشہ کھینچ دیتا ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کی اکنامکس اچھی ہو جائے گی، بہت ممکن ہے کہ آپ کے اندر آپ کے مجھ میں زمینی مٹیریل چیزیں بہت آ جائیں گی، آپ کے یہاں فروٹ شروٹ پھل چیزیں کھانا پینا آ جائے گا، بہت لازمی ہے، لنگ بہت نظر آتا ہے، آپ کے بڑے بڑے بلڈنگ ہیں، یہ وہ آپ کو نظر آئے گا، ترقی جس کو آپ کہتے ہیں وہ ترقی آپ کو نظر آئے گی، دولت وہ دیں گے آپ کو اور آپ کے پاس اچھے آئیں گے، لیکن پتہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی، اس کے بعد آپ کے پاس طرح طرح کے فیشن آئیں گے، پھر طرح طرح کی آپ کی آزادی افکار آئیں گے، آزادی فکر آئے گی، پھر آپ کے اندر وہ تمام چیزیں جو معاشرے کے اندر ہوتا ہے، برائی جو آپ کی مورل بلائیاں ہیں، وہ بھی آپ کو دیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی۔ آتے آتے کیا ہوگا کہ آپ کی جو آپ کی زندگی کے اندر وہ زندگی ہو جائے گی جس میں آپ مادی زندگی ہوگی، جس کے اندر آپ کو روحانی سکون، تسکین، اس قسم کی چیزیں آپ کے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے معاشرے سے چھین لی جائے گی۔ کیوں چھین لی جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاشرہ آپ کو دیا جائے گا، اس معاشرے کے اندر مادیت کا تعلق بھرپور ہوگا۔ اگر کوئی مطلب اچھی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر معاشرے کا تعلق بہت بھرپور ہوگا، اس معاشرے کے اندر آپ کو جو کچھ چیزیں سمجھائی جائیں گی، جو چیزیں آپ سے کرائی جائیں گی، وہ کیا ہوگا؟ وہ جناب علی یہ ہوگا، جب اس نے اپنا آپ کو غلام بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو وہ سب کچھ کرنے کہے گا جو وہ چاہتا ہے، اور سب کچھ کرنے کے اندر جو آپ کو کرنے کہے گا، وہ سب کچھ جو آپ کریں گے، وہ سارا سب کچھ وہ ہوگا جو آپ کے رب نے آپ کو منع کیا ہے۔ جب غلام بنانے کے بعد یہ طاقت، جو دنیاوی طاقت آپ کو غلام بنانا چاہتی ہے، وہ غلام بنانے کے بعد اس کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو ہر طریقے سے دنیاوی طور پر خوش بھی رکھے، مزہ بھی کرائے، لیکن پھر آپ سے کہہ کے، حکم کرا کے طریقے سے آپ سے وہ سارا کام کرائے آپ کے معاشرے میں تمام چیزوں میں کہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ اس کے کہنے پہ چلے، اور جو آپ کا اپنا رب ہے اس کو بھول جائے اور اس رب کی عبادت نہ کرے اور اس رب کی نافرمانی کرے اور اس رب کے کہنے پر نہ چلے۔ یہ ہے وہ گول جو دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ یہ ہے وہ گول جو اچیو ہونا چاہ رہا ہے۔ یہ ہے وہ گول جس کی طرف انسانیت کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور انسانیت کو ہمیشہ جو بھی انسانیت کو اس طرف لے کے جا رہا ہے، وہ انسانیت کو ہمیشہ چیزیں خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس میں تمہاری بہتری ہے، اس میں تمہاری اچھائی ہے، اس میں تمہاری خوشی ہے، یہ بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ ہے وہ سفر جس کی طرف کوئی آپ کو لے کے جا رہا ہے، کوئی ہیومن سوسائٹی کو لے کے جا رہا ہے۔ اس طرف کوئی لے کے جا رہا ہے جس ہیومن سوسائٹی کو، اس کا مین مقصد اس کا یہ ہے کہ جناب آپ کے قبضہ کریں، جو بھی طریقہ کار ہے، آپ اس کو غلام بن جائیں۔ یہ نمبر ون۔ جب غلام بن جائیں گے اس کا نمبر ٹو یہ ہے کہ اس کے اندر، اس غلامی کے اندر آپ اس کے کہنے کے مطابق چلیں اور وہ آپ کو چیزوں سے نواز دے گا دنیائی طور پر۔ اس وقت ممکن ہے کہ آپ کی بہت اچھی زندگی ہو جائے دنیائی طور پر، بہت اچھی زندگی مل جائے آپ کو دنیائی طور پر، لیکن یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ بھی آپ سے کروائے گا، جس قسم کی چیزیں بھی آپ سے کروائے گا، اور آپ مست ہوں گے آپ کے معاملات کے اندر، وہ ساری کی ساری وہ ہوں گی جو آپ کے رب نے آپ کو منع کیا، وہ آپ کو کروائے گا۔ یعنی کہ وہ ایسی سوسائٹی بنے گی جس کے اندر لوگ اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیں گے، اور صرف ہو سکتا ہے کہ زبانی طور پر کہا کر دیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ دراصل اس حکمران جو ہے، اس طاقتور طبقہ ہے، اس کی حکمرانی کو مان لیں گے، اس کی ربوبیت کو، اس کو لارڈشپ کو مان لیں گے، اور اللہ کی نافرمان سوسائٹی بن جائے گی۔ جب یہ سوسائٹی اللہ کے نافرمان بن جاتی ہے تو اس سوسائٹی سے پھر اللہ تعالیٰ ہٹ جاتے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ نکل جاتے ہیں، اس سوسائٹی سے اللہ تعالیٰ ہٹ جاتے ہیں۔ اب اس سوسائٹی کے اوپر اس حکومت کا، اس طاقت کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ طاقت کا قبضہ ہو جاتا ہے اس جگہ پہ، تو یہ طاقت اپنی اپنی چیزوں کو ون بائی ون بڑھاتی جاتی ہیں۔ جب یہ طاقتیں ایک اچھے خاصے علاقے پہ بڑھ جائیں تمام چیزیں، اس کو ہم کہتے ہیں، وہ طاقت کے اندر پھر جو سلسلہ بنے گا، جو نظام بنے گا، وہی دراصل شیطان کا وہ آرڈر ہے۔ اچھا، وہ دراصل جس کو آپ نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، وہ نیو ورلڈ آرڈر کی شکل ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں میں آہستہ آہستہ کہا کہ یہ لوگ کرتے چلائیں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے جائیں گے، تو یہ اللہ کی نافرمانی کروانا، ٹھیک ہے نا،
आखिर किसकी ख्वाहिश है? ये किसकी ख्वाहिश है कि वो इंसान से अल्लाह की नाफरमानी करवाए? किसके दिल में ख्वाहिश है? किसको ये शौक है? किसका ये गोल है? इंसान के अंदर ये गोल नहीं हो सकता। इंसान के अंदर ये गोल नहीं है, इवन दो कि उसके नफ्स के अंदर चॉइस दे रखा है, लेकिन इंसान के अंदर ये गोल नहीं है। वो दरअसल उसके अगर अगर उसके कोई किसी का गोल नहीं हो, तो इंसान पता है हद से हद क्या करेगा पता है? अपने नफ्स के चक्कर में वो अपना कुछ कुछ गलत राह पे चल पड़ेगा, फिर वो रियलाइज़ करेगा, फिर वो माफ़ी माँगेगा, वापस आ जाएगा। ये मिसाल आपको आदम अलैहिस्सलाम से नज़र आ गया, ठीक है ना? कि वो गलती करेगा, ऐसी बात शैतान को बिल्कुल हटा दीजिए। यही होता है ना रमज़ान में शैतान बंद होता है, फिर भी इंसान गलती करता है कि नहीं करता है? गुनाह करता है कि नहीं करता है? क्योंकि उसके नफ्स में गुनाह करना है। गुनाह करना और वो करना चॉइसेस हैं उसके पास, उसका नफ्स है, उसकी ख़्वाहिश है। लेकिन वो तरीक़ाकार ये होगा इंसान का कि इंसान के पास कोई गोल और कोई एम नहीं होगा कि लोगों को अल्लाह का बागी बनाना, ये नहीं होगा। गद्दारी नहीं होगी, अल्लाह की रुबूबियत का नहीं होगा, बल्कि अपने नफ्स के मुताबिक मज़ा कर लिया, वो कर लिया, नाफ़रमानी कर ली, शर्मिंदा हुआ, माफ़ी माँग ली, फिर कर ली। इस तरह की कोई चीज़ होगी छोटी-मोटी, लेकिन यहाँ तो बाज़ाब्ता तौर पर आपको एक डायरेक्शन नज़र आ रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर एक गोल नज़र आ रहा है, जिसको अचीव किया जाने की कोशिश की जा रही है इस ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सिम्त एक डायरेक्शन नज़र आए। तो मैं जो गौर और फ़िक्र की बात कर रहा हूँ, वो यही कर रहा हूँ मैं आप लोगों को क्योंकि ये शऊर ख़त्म कर दिया गया है। पर हम रोज़ इस ऐसे गुज़ार रहे होते हैं, जैसे कि बस ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रती है मियाँ, ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रती है, खाओ, पियो, मस्त रहो। कहते हैं ना आप लोगों को, ये वो जुमले हैं जो इंसान को जानवर बना देता है। खाओ, पियो, मस्त रहो, ज़िंदगी ऐसी गुज़रती है। चंद दिन की ज़िंदगी है, ठीक है ना? इसमें खाओ, पियो, मस्त रहो। तो आप बिल्कुल मस्त रह सकते हैं, लेकिन आपका अपना चॉइस है कि आप इंसान की तरह ज़िंदा रहना चाहते हैं या फिर आप ऐसे ही खाओ, पियो, मस्त रहो रहना चाहते हैं। याद रखिए कि जो गौर फ़िक्र जो है ना, ये इंसान के का ख़ासा है। गौर और फ़िक्र जब आप छोड़ते हैं तो आप इंसान नहीं रहते। खाना-पीना, ज़िंदा रहना और तमाम फ़ैशन करना, ये करना, वो करना, ये इंसान नहीं होता। ये लाज़मी इंसान के वो नहीं है, औसाफ नहीं है, कि इंसान को देखो चाँद पे पहुँच गया, बहुत बड़ा इंसान है ये। देखो बहुत बड़ा इंसान है, मार्स पे चला गया, बड़ा इंसान है। नहीं, ये इंसानियत के औसाफ नहीं होते, कि वो चाँद पे चला गया, वहाँ चला गया, वहाँ चला गया। इंसान के औसाफ जो है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, गौर और फ़िक्र। गौर और फ़िक्र करना ये बहुत लाज़मी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कहते हैं कि जनाब अली वो क्या कहते हैं खाओ पियो और मस्त रहो और आप गौर और फ़िक्र करेंगे तो यही बात आपको नज़र आएँगी कि ये कैसे चल रहा है। अब इसमें गौर और फ़िक्र 2 चीज़ें क्यों हैं? गौर का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को फ़ोकस करते हो और फिर आप देखते हो कि चीज़ें उसके बारे में जो कुछ आप जानना चाहते हो, वो आप गौर करके चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, गौर करके जब गौर करते हैं ना तो चीज़ों की जो हरकत है, मूवमेंट है, उससे आपको इल्म हासिल होता है। चीज़ों में जो तब्दीलियाँ हैं, उससे आपको इल्म हासिल होता है। चीज़ों के वजूद में कैसे बनी है, उससे आपको इल्म हासिल होता है। गौर से चीज़ों का इल्म पता लगता है आपको। गौर करने से चीज़ों की हकीकत पता लगती है आपको। और फ़िक्र जो है गौर के साथ लाज़मी है। फ़िक्र ये है कि जब किसी चीज़ की हकीकत आपको पता लग जाए, तो फ़िक्र का होना कि अब मैं उस हकीकत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारूँ, वो फ़िक्र है। वो तो गौर और फ़िक्र जो है, वो ये है कि आपको किसी बात का इदराक होना और फ़िक्र ये है कि फिर उस इदराक के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना। ये दोनों चीज़ें मिलके गौर और फ़िक्र ये गौर और फ़िक्र जो है ना, ये बुनियादी तौर पर इस इंसान के लिए ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ये उसके हाथ का एक किस्म का समझ लीजिए कि नूर है, एक चिराग है उसके हाथ में। गौर फ़िक्र जो है वो एक एक चिराग है, एक नूर है उसके हाथ में। गौर फ़िक्र वो उसको ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका सिखाता है। गौर से फ़िक्र ही उसको ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका आपने अब कैसे गुज़ारूँगा, कैसे रहेंगे, क्या यही वो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है। जब आप खुद गौर फ़िक्र छोड़ देते हैं, तो फिर आपको जो है ना आप अंधे हो जाते हैं, आपको रास्ता नज़र नहीं आता जब गौर फ़िक्र छोड़ देते हैं। आपको रास्ता सुझाई नहीं देता जब गौर फ़िक्र छोड़ देते हैं। फिर आपकी कैफ़ियत ये होती है कि आप किसी का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर वो आपको लेके चलता है। फिर वो आपका रहनुमा बन जाता है। अब उसको गड्ढे में गिरा दे, किधर करे, क्या करे, आप चले जाते हैं। वो रहनुमा जो बातें आपको बताता है, उसी को तस्लीम करते हैं, उसी को मानते हैं, उसी के मुताबिक चलते हैं। ये है वो चीज़ जो आप बिल्कुल भेड़ की तरह बन जाते हैं। आज के इंसान भेड़ बन चुका है। और भेड़िया उसको उसको अपने पीछे लेके चल रहा है एक दिन। तो ये जो भेड़िए वाली बात है, जिसको भेड़िया आज उसको लेके चल रहा है, इसी के पीछे हम ज़िंदगी आज गुज़ारते चले जा रहे हैं। आज के इंसान जो है ना जमा करने के लिए मालूमात जमा करने के लिए दीवाना है, पागल है, इधर से जमा जमा कर लो। उससे कुछ नहीं होता।
آپ कितनी किताबें पढ़ लें, कुछ नहीं होता। आप किताब के कीड़े बन जाएँ, कुछ नहीं होता। ये जो बुनियादी अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है गौर-फ़िक्र, ये उसका बुनियादी एट्रिब्यूट है, ये बुनियादी सिफ़त है कि गौर करके वो चीज़ों की हकीकत मालूम करता है और फ़िक्र उसको ये होती है कि उस हकीकत के मुताबिक अब मैं अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करूँ। उस हकीकत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेके चलूँ। ये है वो गौर-फ़िक्र। ये है आपकी रहनुमाई का तरीका। ये है वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने क़ुदरती तौर पर आपके अंदर इंसान के अंदर डाली है। इंसान उस वक़्त इंसान रहता है जब वो गौर फ़िक्र करता है। जब वो गौर फ़िक्र छोड़ देता है तो उसको गफ़लत कहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा जो गफ़लत सख्त तरीन सज़ा है गफ़लत की। गफ़लत के बाद कुरान के अल्फ़ाज़ ये होते हैं कि अब वो ऐसा है जैसे कि वो जानवर हो, चौपाया हो, बल्कि चौपाई से भी बदतर। कुरान अमेज़िंग किताब है, एब्सोल्यूटली अमेज़िंग है। उसको उसको आप 1 दफ़ा पढ़ें, 10 दफ़ा पढ़ें, 100 दफ़ा पढ़ें, हर दफ़ा एक नई चीज़ आती है नई सिमत के साथ, नई बात खुल के आती है। कुरान में क्यों लिखा गया? पहले हम नहीं समझते थे कि चौपाई और चौपाई से बदतर हैं? सूरह आराफ में ही आयत है। चौपाई तो फिर भी अपने उससे इंस्टिंक्टली रहता है, इंसान के अंदर तो बहुत सारी ताकत है, इंसान तो उससे बढ़ के काम करता है, कर जाता है। इसलिए वो उससे भी बदतर है, चौपाई से भी बदतर है। क्यों? अल्लाह कहते हैं उसको उसकी आँख है लेकिन देखता नहीं, कान है लेकिन सुनता नहीं, दिल है लेकिन सोचता नहीं। ये अल्फाज़ है, उसके बाद ये बयान किया गया है। क्यों? आप और हम कब जागेंगे? कब आप और हम ये अहद करेंगे अपने आप से कि अब हम ज़िंदगी जो है वो नहीं खाओ-पियो, मस्त रहो जो है ये दरअसल ज़िंदगी नहीं है हमारी। चाहे हम गरीब हों, चाहे हम अमीर हों, चाहे हम पढ़े-लिखे हों, ना पढ़े-लिखे हों, हम अपनी ज़िंदगी में गौर-व-फ़िक्र लेके आएँगे। और गौर-व-फ़िक्र जो है वो इंटेलेक्चुअलिज़्म से नहीं होता ज़रूरी तौर पर। वो अक़ल है जो अक़ल जो है वो मशले राह है, अक़ल मंज़िल नहीं होती। उसको भी सोचिएगा, गौर कीजिएगा। फिर कुछ लोग जो आपको बहुत सारी बातें बताते हैं, कहते हैं बड़े लोग हैं, वो हैं, अल्लामा इक़बाल हैं, कुछ बातें आपको नसीहत कर रहे होते हैं, उस पे सोचिएगा। वो किस तरफ आपको बुला रहे होते हैं? वो किस तरफ कहते हैं? वो कहते हैं कि एक एक वो जो है दानिश के बारे में बताते हैं वो, कि वो दानिश के कहते हैं एक दानिश है, एक दानिश मैं गलती कर रहा हूँ थोड़े-से, एक दानिश नूरानी, एक दानिश बुरहानी दानिश बुरहानी हैरत की फरावानी। कुछ इस तरीके से है, करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्योंकि मैं सिर्फ़ मतलब पे ज़ोर देता हूँ। यानी कि एक अक़ल, एक दानिश जो है ना, वो नूरानी होती है, जो आपको रास्ता बताती है। एक जो है ना बुरहानी होती है, जो दलील को तलाश करती है। जो दलील तलाश करती है ना, जो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट में होती है, इंटेलेक्चुअलिज़्म होती है। और वो कहते हैं दानिश बुरहानी हैरत के फरावानी। कहते हैं कि जो दानिश बुरहानी है बहुत खूबसूरत है। जो दानिश बुरहानी है जिसमें कि आप दलील चाहते हैं, अक़ल की बात करते हुए करते हैं, वो हैरत के फरावानी है। इसका मतलब है कि उस दानिश के अंदर सिर्फ़ हैरत ही हैरत है। क्योंकि उसको कोई हल नहीं मिलता। वो चीज़ों को समझ नहीं पाता, वो सिर्फ़ कन्फ्यूज़ होके रह जाता है। वो होती है जनाब अली क्या कहते हैं वो दानिश है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गौर फ़िक्र कीजिएगा। तो हमें गौर फ़िक्र की तरफ आपको लेके चला गया कि इसको समझिए, इसको जानिए। इसलिए कि जो नक्शा मैंने आपसे खींचा है अभी, जब मैंने कश्मीर से नक्शा शुरू किया था और कश्मीर से लेके जब नक्शा आपको लेके चला गया था और फिर मैंने कहा कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट मैंने सारा आपको दिखाया कि कश्मीर के बाद क्यों कब्ज़ा करना चाहते हैं कश्मीर में। अभी मैंने नाम किसी का भी नहीं लिया। मैं सिर्फ़ आपको डायनामिक्स दिखा रहा था कि लोग जो हैं, लोग सिर्फ़ उनको देखते हैं जो मुशाहदे में आ रहा है, कि आज जो है वो कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, तो फिर ये बैठ जाएँगे, तो वो आके बैठ जाएँगे, फलाँ होगा, होगा। सारी बातें सही हैं, उस पे आपको नज़र रखना लाज़मी है। ठीक है ना? वो ज़रूर सही, लेकिन आप इसी हद तक रहेंगे, तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये तो इंटेलेक्चुअल बात ही करते हैं। आपको देखना ये है, जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, जो भी अल्लाह ने उनको शऊर दिया है, वो देखते हैं कि इसके पीछे डायनामिक्स क्या है, इसके पीछे मोटिव क्या है। तो अब आपको मैं बताता हूँ, जहाँ तक मैं बात को लेके खींच के चला गया था आगे, उस खींच के लेके चला गया था, जहाँ से मैं फ़िक्र की तरफ गौर फ़िक्र की तरफ आया, फिर मैं लेके चलता हूँ, मेरे साथ डिरेल हो गया था। तो मैं उस तरफ लेके चलता हूँ कि मैंने आपसे कहा कि वो कौन है हस्ती, जो ये देखना चाहती है कि आपके रिसोर्स पे कब्ज़ा करती है और रिसोर्स पे कब्ज़ा करने के बाद वो दरअसल आपको अपना मोहताज बनाती हैं, यानी कि आपको अपना फरमाबरदार बनाती हैं। फिर उस माशरे के अंदर जो फरमाबरदारी आपसे करवाती है, उस लाज़मी तौर उस फरमाबरदारी के अंदर वो जानती है कि आपकी क्या ज़रूरियात हैं, आपकी क्या भूख है, क्या है, उसको वो पूरा करती हैं, आपको खुशनुमा माहौल देती हैं, आपको खुश आँख के लिहाज़ से उसको आपको सारा ये मैंने तरक्की दिखाई दी, इस तरक्की के लिए हम और आप दीवाने हो रहे हैं, तरक्की, तरक्की और वो सारी तरक्की दिलाने के लिए उसके बाद उस माशरे के अंदर, उस माहौल के अंदर तमाम चीज़ें ऐसी कर दी जाती हैं जिसके जिसके अंदर इंसान जो है वो अपने हवस को पूरा करता, अपने पेट को पूरा करता, तमाम भूख को पूरा करता है और उस तमाम के अंदर जो अल्लाह ताला ने नाफ़रमानी रखी है उसको खुल के करता है अल्लाह की नाफ़रमानी और जब उसको नाफ़रमानी करता है तो उस नाफ़रमानी करने की वजह से वहाँ से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस माशरे को छोड़ देते हैं।
جہاں اس معاشرے کے اندر نافرمانی ہوتی ہے، اور نافرمانی کرانے کے لیے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، کس طریقے سے کرتا ہے، وہ سب چیزیں آپ لوگ کو پتہ ہی ہیں، کس طریقے سے انسان کو ابھارا جاتا ہے، کس طریقے سے اس میں سود کا رول کیا تھا، وغیرہ وغیرہ، وہ سب ڈیٹیل آپ لوگ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ کہ اولن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں نظریہ اور وہ اس کے موٹیو کیا ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو موٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ریسورس پہ قبضہ کرنے کے ذریعہ اصل میں انسان کو اپنا غلام بنانا مقصود ہوتا ہے، اور غلام بنانا مقصود ہونے کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی جو انسان کر رہا ہوتا ہے اس کو نکال کر کے اس کو اپنا غلام بنا دیا جائے، اور جب وہ اپنا غلام بنا لیتا ہے وہ طاقت، تو پھر وہ بندہ، وہ لوگ، وہاں کے لوگ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرانا یہی سب سے بڑا اب جب نظر آتا ہے، جب سب چیزوں میں غور کریں تو پتہ لگے گا کہ دنیا میں ایک طاقت ہے جو دنیا انسانوں کو اس طرف لے کے جا رہی ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، یہ ہے لب و لباب۔ میں نے ساری باتیں جو کہی اس ساری باتوں کو اگر میں ریکیپ کر دوں تو پھر آپ کو ایک ڈائنمکس لازمی نظر آئے گا، آپ غور و فکر کریں گے تو لازمی آپ کو نظر آئے گا کہ ایک طاقت ہے جو انسان کو اس سمت میں لے جا رہی ہے جس سمت کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ آپ کو لب و لباب میں نظر آئے گا، چاہے آپ اس کو آپ اس کو وہ یوکرین میں دیکھیں، یہاں دیکھیں، وہاں دیکھیں، جس طریقے سے دیکھیں، لیکن آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو یہ بات نظر آئے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ذات کون ہے، وہ طاقت کون ہے، یہ کس کی خواہش ہے، کون اللہ انسان کو اللہ کے نافرمانی پہ اکسانا چاہتا ہے اور اللہ کا باغی بنانا چاہتا ہے، آخر ہے کون، اس کو کیا حاصل ہوگا، وہ کیوں کر رہا ہے، اس کے یہ انٹینشن کیوں ہے، کس لیے؟ میں نے پہلے یہ کو بتایا کہ انسان کے اندر یہ ارادہ نہیں ہو سکتا، انسان کے اندر فطری طور پر اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے کا وہ نہیں ہوتا، اس کے اندر نفس کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نفس کا رکھا ہے، نفس کا رکھے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں معافی کا بھی رکھا ہوا ہے، اور نفس کے زور پہ وہ اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہے، لیکن وہ نافرمانی فجور نہیں ہوتا۔ انسان کو اگر شیطان نہ ہو تو نفس کا بیماری کرے گا لیکن پھر واپس آ جائے گا، پھر معافی مانگے گا، پھر واپس آ جائے گا، اس میں کوئی اللہ کی بغاوت کا سلسلہ نہیں کھڑا ہوتا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پہ کیوں ہے آخر، یہ کون سی ذات ہے؟ یہ لامل انسان نہیں ہو سکتا، وہ جو بھی طاقت ہے وہ انسانی طاقت نہیں ہو سکتی، وہ انسان نہیں ہو سکتا، جس کا یہ موٹو، جس کا یہ گول ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انسان کو جو ہے وہ لامانہ طور پر اللہ کا نافرمان بنایا جائے۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ اللہ کی فرما برداری میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے فرما برداری کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو غلام بنا کے آپ کو اور ہم کو بہت، اللہ تعالیٰ کو بڑا خوشی، بڑا مزہ آ رہا ہے، ہم کو غلام بنا دیا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بادشاہت کا مزہ چکھ رہے ہیں، یہ ایسی بات ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو غلام بنانے کا کہا ہے کہ ہمارا غلام بنو، تو کیا ایسی بات ہے؟ پہلے تو اس ذہن کو نکال دیں، اس تصور کو نکال دیں، اللہ کے کانٹیکس میں جو غلام استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب قطعی اور ہوتا ہے، اس کی دنیاوی غلامی سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، اس غلامی کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک بہترین اچھی زندگی گزارو گے، میں تمہارا رب ہوں، میں تم کو پتا کیا ہے، مجھے تم سے محبت ہے، سب کچھ ہے، میں تم کو بتا رہا ہوں کہ تم میرے کہنے پہ چلو گے تو اچھی زندگی گزارو گے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی غلامی کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس پہ چھوڑ دیا ہے، آپ کو پابند نہیں کیا غلامی کے اوپر، لیکن کہہ دیا ہے کہ میری بات سنو، میری بات سننا ایکچولی غلامی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ تم میری غلامی کرو، میری بات سنو، اور جب تم میری بات سنو گے تم ایک اچھے بندے بن کے نکلو گے، جیسے ماں باپ کہتے ہیں نا بچے کو، میری بات سنو گے تو تم اچھے بچے بنو گے، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ میری اس بات سنو گے یعنی بچے کو کہتے ہیں میری غلامی کرو گے، چوائس ہے، میرے حکم میں چلو گے، ماں باپ کہتے ہیں میرے حکم میں چلو گے تو کامیاب رہو گے، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ ماں باپ حکم کیوں دیتے ہیں بچوں کو، بچوں کو کیوں اپنے حکم پر رکھتے ہیں؟ اس لیے کو ماں باپ ہیں، اس لیے کو محبت کرتے ہیں اور بہتری چاہتے ہیں، ان کا تجربہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، تو اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ میرے حکم پہ چلو گے تو تم دنیا میں ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، تم ایک اچھی زندگی گزارو گے۔ کیا ماں باپ بچوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں؟ تو غلامی یہ چیز ہوتی ہے، غلامی بہت خوبصورت چیز ہے اگر وہ اللہ کے لیے ہو، بہترین چیز ہے، غلامی میں ایک بہترین زندگی ملتی ہے، غلامی میں ایک کامیاب زندگی ملتی ہے، غلامی کے اندر آپ اللہ کی غلامی کے اندر اپنے آپ کو شہنشاہ محسوس کرتے ہو، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر آپ کو بادشاہی کا راز کھل جاتا ہے، جب اس کے غلام ہوتے ہو تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، پھر آپ کا احساس ہوتا ہے،
آپ شہنشاہ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو اندر سے، آپ کی ہر چیز پوری ہو چکی ہے، آپ کا دل سکون سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو آپ کے پاس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا آپ کے پیر کے نیچے ہوتی ہے، تو آپ تو شہنشاہ سے بڑھ کے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو۔ اس سارے شہنشاہی کا راز کھلتا ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ چیز کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو غلامی ہے اس میں تو انسان کی بہتری ہے، کیونکہ میں نے پہلے سے آپ کو بتایا تھا کچھ دنوں پہلے کہ غلامی کے اندر کائنات قائم ہے۔ اللہ کی غلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کا قائم رہنا، ایگزسٹ کرنا، اپنے حق پہ رہنا، دوسرے کا حق نہیں مارنا، ہر کوئی اپنے اپنے حق پہ رہنا، دوسروں کو اس کا حق دینا، یہ ساری اللہ کی غلامی ہے۔ انصاف کے مطابق بیلنس کے راستے میں رہنا، یہ سب اللہ کی غلامی ہے۔ تو یہ جب آپ اللہ کی غلامی میں رہتے ہیں تو ہر چیز جو ہے نا اپنے اپنے جگہ پہ رہتی ہے، اور یہ چیز کہلاتی ہے کاسموس۔ پھر کاسموس ایگزسٹ کرتا ہے جب آپ اللہ کی غلامی میں کرتے ہیں، اور جب آپ اللہ کی غلامی میں آپ انسان بھی کرتا ہے تو انسان اور کاسموس ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہو جاتے ہیں، آپ ایک کاسمک انسان، ایک آفاقی انسان بن جاتے ہیں۔ وہ ایک اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ یا پچھلے دنوں میں آپ لوگ سے بات کر رہا تھا نا، آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے، آپ لوگ بھی، کہ جناب پودے بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں آپس میں۔ آپ کو بتاؤں میں آپ کو، جب آپ اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہو تو آپ یقین کیجئے کائنات اور آپ ایک ساتھ چلتے ہو، آفاق اور آپ ایک ساتھ چلتے ہو، اس کی گفتگو، اس کے لینگویج، اس کے باتیں آپ سمجھتے ہو، آپ اس سے باتیں کرتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بھائی بہن چاروں طرف ہیں، آپ کی سبلنگز ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ساری کائنات آپ کو اپنی سبلنگز لگتی ہے، سارے کائنات کے اندر پودے ہوں، درخت ہوں، چرندے ہوں، آپ کو پیار لگتا ہے، آپ ہاتھ بڑھاتے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ہاتھ پہ آ کے کوئی پرندہ بیٹھ جائے۔ بعد دفعہ پرندہ آپ کے ہاتھ پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے کھاتا ہے پرندہ، آپ خوش ہوتے ہو، پرندہ کو کھلاتے ہو خوش ہوتے ہو، آپ بلی کو کھلاتے ہو خوش ہوتے ہو، آپ ان کو برڈز کو فیڈ کرتے ہو خوش ہوتے ہو۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو خوش کرتی ہے، اس کو کھلا کے خوش ہوتے ہو آپ۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب کا ایک مالک ہے، ہم سب کا ایک رب ہے، یہ ساری کائنات اور ہم سب اس رب کی ہے، سب کے اپنے حقوق ہیں۔ کتنا خوبصورت ہے یہ کائنات۔ جب آپ آفاقی انسان بنتے ہو تب آپ کو خوبصورتی کا، اپنی خوبصورتی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور تب آپ کو پوری کائنات کی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے، تب آپ کو پورے آفاقی انسان بنتے ہو، پورے آفاق کا، پورے کاسموس کی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے، تب آپ خوبصورتی جانتے ہو، تب پھر آپ اللہ کی خوبصورتی کو جانتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی مصوری کو سمجھتے ہو، پھر آپ کو اللہ سے عشق ہوتا ہے، پھر آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، پھر آپ اس کے خلاف پڑھتے ہو۔ کیا کرو؟ کمال کرو، کمال انسان ہو، سوچ کو تاروں کے مطابق کر دو۔ کہتے ہیں کہ رفت میں مقاصد کو ہمدوش سریا کر، اپنے مقاصد کو چلے جاؤ۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بنائیں، خدا را تبدیل کریں، خوبصورت بنیں اپنے آپ کو، تمام چیزیں بہت پیارا بنے، ایک کاسمک انسان بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا، اس لیے اللہ نے آپ کو کہا کہ تم صرف میری غلامی کرو۔ لیکن جو آپ کو اس طرف لے کے چلے جاتا ہے اپنے غلامی کی طرف، وہ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ وہ کس لیے لے کے جا رہا ہے؟ وہ ہے کون طاقت کے ہم وہ لیکن ہم، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کون ہے، پتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اللہ کو تو پتا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس نے کہہ دیا تھا کہ اللہ، تو نے اس کی وجہ سے مجھے برباد کیا ہے، تو نے مجھے برباد کیا ہے، تو نے مجھے جو ہے وہ کیا ہے صرف اس کے لیے، اس انسان کے لیے، تو میں تیرے کو دکھاؤں گا کہ انسان بڑا کتنا بڑا ناشکرا ہے تیرا۔ جناب جنگ وہاں سے شروع ہوئی ہے، جنگ وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے تو پھر آپ نے نہ، ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کو زندگی میں محسوس نہیں کیا، قرآن کو میں نے معاشرے میں محسوس نہیں کیا، قرآن کو ہمت سوسائٹی میں محسوس نہیں کیا ہم لوگوں نے۔ قرآن کے جو بار بار کے جو وہ ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، قرآن نے بار بار جو آپ کو الرٹ کیا ہے، ہوشیار کیا ہے، آگاہ کیا ہے آپ کو، ہم اسے آگاہ ہی نہیں ہے۔ قرآن نے بار بار کہا وہ تمہارا کھلا، کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا تم سے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا، وہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دے گا؟ کیا میں تم کو کہہ نہیں دیا تھا؟ اللہ کی محبت کو محسوس کریں، اللہ کی محبت کو جانیں۔ اس نے آپ کو اور ہم کو پہلے الرٹ کر دیا تھا، پہلے ہی بتا دیا تھا اس نے کہ یہ تم کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ کہہ دیا تھا کہ اس کی وجہ سے تم نے میرے برباد کیا ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو برباد کر کے رکھوں گا، میں اس کو کھلا دشمن ہوں، اللہ نے بتا دیا، میں اس کے آگے بیٹھوں گا، اس کے پیچھے بیٹھوں گا، اس کے دائیں بیٹھوں گا، اس کو بائیں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کو تیرے سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا، لیکن ایک چیز وہ نا نہیں کہہ سکا اور نہ کہہ سکتا تھا کہ میں اوپر بھی بیٹھوں گا اور نیچے بھی بیٹھوں گا، یہ اس نے وہ نہیں کہہ سکا۔ نیچے اوپر کے اور بھی بہت مطلب ہے، لیکن میں جس طرح سے لیتا ہوں کہ نیچے کا مطلب یہ ہے
کہ وہ انسان کے اس حیثیت پہ کہ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے نا، یہ انسان کی وہ حیثیت ہے کہ انسان یہ نیچے سے اوپر اس کی دعا جاتی ہے اور اوپر نہیں بیٹھ سکے گا، یعنی جیسے اوپر سے نیچے جو اللہ کی جو رحمت آتی ہے اس کو وہ نہیں روک سکے گا۔ شیطان انسان کے دعاؤں کو، انسان کی پرستش کو، انسان کا جو یہ تعلق ہے، یہ اگر وہ اللہ سے کرنا چاہے تو وہ اس کو نہیں روک سکتے گا وہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اللہ تعالیٰ کسی پہ اگر روکنا ڈالنا چاہیں اور ڈالنا کریں، وہ اس رحمت کو نہیں روک سکے گا، اس کو نہیں روک سکے گا۔ یہاں پہ اگر انسان صرف اپنی چوائس اختیار کر لے تو وہ شیطان سے بچ سکتا ہے۔ ایک راستہ کھلا ہوا ہے، ایک راستہ کھلا ہوا ہے، جو ورٹیکل راستہ ہے نا، یہ کھلا ہوا ہے انسان کے لیے۔ اس راستے کو نہیں، اس راستے پہ آپ کا ہمارا چوائس ہے، یہ نہیں کر سکتے یہاں سے آپ کو اسلام بند۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک راستہ کھلا ہوا ہے، امید کی ایک ٹرین کھلی ہوئی ہے، یہ آپ کے یہاں پہ ہے نا ہماری چوائس ہے۔ اگر ہم طے کر لیں گے کہ نہیں ہم اس راستے پہ چل پڑیں گے تو شیطان نے وہ جو ہے نا وہ ہمیں نہیں روک سکے گا، اور پھر جو ہے میرے لیے دایاں بایاں خاصا کوئی معنی نہیں رکھے گا، سب کھل جائے گا، کیونکہ ہم ادھر سے ہم کو طاقت ملے گی، نہیں کھل جائے گا وہ۔ اور یہ راستہ جو اللہ سے لگا کر رکھتے ہیں وہی اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں، اور شیطان کہہ چکا کہ میں تیرے خالص بندے کو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو تیرے خالص بندے ہیں۔ تو میں یہاں تک کہ بات جو اب تک میں نے کی اس کو میں تھوڑا سا سمیٹ دیتا ہوں اس باتوں کو، تاکہ آپ کے لیے ٹیک ہوم ہو۔ بات نکلی تھی بات تو میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، پروگرام میں نہیں تھا، بات تو غور و فکر کی تھی، لیکن پروگرام بات نکل چکا، بات نکل گئی کشمیر سے کہ کشمیر میں جو ہے آزادی کی لہر اٹھ رہی ہے اور بین مقبوضہ کشمیر ہے وہ دونوں مل کے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ڈائنامکس ہیں، بہت سے لوگ اور جو مفکر وغیرہ تمام کہہ چکے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جا کر کے کسی نہ کسی بہانہ سے، چاہیے ہونے کہ کوئی نہ افغان زبان سے امریکہ اور اسرائیل لا کے بیٹھ جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تدور رہنے کے بعد وہ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ تو یہاں سے گفتگو شروع ہوئی کہ آخر یہ جو چیزیں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یہ تو مشاہدے کی باتیں ہیں۔ تو ہم نے آپ سے گفتگو شروع کی کہ آخر اس مشاہدے کے پیچھے وہ کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، محرکات کیا ہوتے ہیں، یہ تو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، محرکات کیا ہوتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ پھر میں نے باتیں میں کہا کہ جی ریسورس پہ قبضہ کرنا۔ تو پھر میں نے کہا ریسورس پہ قبضہ کرنا کیوں؟ اگر ریسورس پہ قبضہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہاں سے بات پتہ لگا جو ریسورس پہ قبضہ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی کمی تو نہیں ہوتی، کیوں قبضہ کرتے ہیں؟ وہاں سے بات شروع ہوتے ہمیں پتہ لگا کہ ریسورس پہ قبضہ کر کے غلام بنایا جاتا ہے۔ اچھا تو پھر غلام کیوں بنایا جاتا ہے؟ وہاں سے بات شروع ہوئی، پھر کس کا نظریہ ہو سکتا ہے کسی کو غلام بنانے کا؟ شروع ہوتے ہم آخر اس نتیجے پہنچے کہ وہ ایک پتہ چلا کہ غلام بنانے کا نظریہ جو ہے وہ ایک ذات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اب وہ یقین ہو گیا کہ وہ ذات کون ہے، وہ ذات ابلیس ہے، کہ وہ آپ کو اس طرف سارا کام کراتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر جب قبضہ کرواتی ہے، جب قبضہ کرتی ہے یہ ابلیس اس کو کرتا ہے، تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی شروع کرتی ہے ہوتا ہے۔ تو وہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم نتیجہ یہ نکلا کہ صاف ثبوت ہو گیا، ثابت ہو گیا، جو قرآن کہتا ہے وہ ثابت ہو گیا کہ انسان کے زندگی کو جو ہے وہ کوئی سمت دیا ہے، اور اس سمت پہ لے جانے والا جو ہے لے جا رہا ہے، ڈائنامکس ایسی نہیں ہے، انسان کی زندگی کا سمت ہوتا ہے، یعنی وہ اس سمت پہ چلے اس سمت پہ چلے۔ ایک سمت وہ ہے جس پہ ایک طاقت ہے جس کو انسان کو لے جانا چاہتی ہے، اور اس سمت انسان کو لے جا رہی ہے، اور اس سمت کے کیا فروٹس کیا نکلیں گے اس پہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اور جو سمت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ سمت کے کیوں دیا تھا، کس لیے دیا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا محبت و شریعت تھی، اس پہ ہم نے گفتگو کی۔ اس گفتگو کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو غور و فکر کریں، غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس غور کرنے کے مطابق میں نے کہا نا کہ غور اور فکر، غور کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کو جاننا، اور فکر کا مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت کے مطابق اپنی زندگی کا تعین کرنا۔ جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے تب تک آپ انسان ہیں۔ جب تک اپنی زندگی میں آپ غور و فکر کو چھوڑ دیں گے، سمجھ جائیے کہ آپ نے انسان کی رسی کو چھوڑ دیا، اب آپ انسان کے درجے سے نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک سیڑھی پہ غور و فکر کر رہے ہیں تو آپ سیڑھی پہ اوپر چڑھ رہے ہیں ایز انسان کے، آپ انسان ہیں اوپر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے غور و فکر کو چھوڑا تو آپ سیڑھی سے نیچے اترتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دن دھڑام سے انسان گر پڑے گا نیچے، اور وہ انسان پھر کیا بن جاتا ہے، پھر وہ انسان دراصل آدمی بن جاتا ہے جو ایک قسم کا جانور ہے۔ ان تمام چیزوں کو غور و فکر کو اپنے اندر پیجیے اس کو۔ یہ تھوڑا سا شروع میں آپ کو مشکل لگے گا، شروع میں آپ کو مشکل لگے گا، وقت بھی آپ کے پاس نہیں ہے، پھر آپ جب بیٹھیں گے غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے، اور تو آپ کے اندر نوائز اتنے ہیں کہ جو آپ کو جو غور و فکر کرنے نہیں دے گا، آپ کے انٹرنل نوائز اتنے ہیں کہ آپ کو نہیں دے گا، ایکسٹرنل نوائز آپ کو نہیں دے گا، تمام چیزیں، لیکن آپ کو آہستہ آہستہ سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، ان چیزوں چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، ان چیزوں کے بغیر سفر ممکن نہیں ہے۔
ان سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر سفر ممکن نہیں ہے۔ آپ باتوں کو جمع کر سکتے ہیں، آپ کو اگر میری باتیں اچھی لگی ہیں، ان تمام باتوں کو نوٹ بنا کر کے آپ پی سکتے ہیں، رٹ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، تبدیلی زیرو آئے گی آپ کے اندر۔ تبدیلی آپ کے اندر زیرو آئے گی۔ آپ رٹ لیجیے گا اور جا کر کے دوسروں کو بتائیے گا، اور بھی ہے، سب سن سن کے بتائیے گا لوگوں کو، اور یہاں سے وہاں لے کے بتائیے گا، علامہ اقبال کو بتائیے گا، سب کو بتائیے گا۔ لوگ بھی واہ واہ کہہ رہے ہیں، وہ دیکھو کتنا کچھ پتا ہے اس بندے کو، یہ اسد آتا ہے، یہ اس میں وہاں سے، اور دیکھو کتنا جانتا ہے، اور اسد میں بھی خوش ہیں، ابھی میں ایسے ایسے کا نام لے رہا ہوں، کو ہوسٹ ہے، کو ہوسٹ کا نام لے سکتا ہوں میں۔ اسد بھی خوش ہیں، وہ بھی سب، لیکن اسد کی تبدیلی زیرو آئے گی، زیرو۔ پورا رٹ لے میری باتوں، زیرو آئے گی۔ تبدیلی صرف اپنے اندر سے آپ خود آتی ہو، آپ خود، اسٹریننگ آپ کے خود اپنے ہاتھ میں ہے۔ غور و فکر کرتے ہو تو آپ کو کسی کے ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ آپ لوگ کو بتا رہا ہوں، کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ غور و فکر دراصل وہی راستہ ہے جو آپ کو آگے لے کے چلتا ہے۔ خدا کے واسطے اپنی زندگی کے اندر غور و فکر شروع کرو۔ غور و فکر کرو گے، تمہارے بچوں میں زندگی میں غور و فکر کی عادت پڑے گی۔ ان سے جب تم غور و فکر کرو گے، ان سے اپنے غور و فکر کی باتیں شیئر کرو گے، تمہارے بچے بھی وہی کریں گے، پھر وہ انسان کے بچے بنیں گے، پھر انسان آگے نسل جو ہے وہ انسان کی نسل پیدا ہوگی۔ ابھی انسان کی نسل پیدا نہیں ہو رہی، انسان کی نسل ختم ہو چکی ہے ایک طریقے سے، بہت عرصے سے انسانی نسل ختم ہوتی چلی ہے۔ تھوڑے بہت بچے ہیں، وہ بھی ختم ہوتے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے نا وہ ختم ہو رہے ہیں۔ وہ بہت انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں جو آہستہ 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 دنیا سے ختم ہو جا رہے ہیں۔ انسان نہیں بچ رہا۔ خود ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اپنا آپ کو غور کیجیے گا تو ہم اپنا آپ کے انسان نہیں پائیں گے۔ اپنا جائزہ لیجیے گا، انسان نہیں پائیں گے، اکیلے بیٹھ کر سوچے، آپ انسان نہیں پائیں گے۔ آہستہ 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 ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا یہی زندگی ہے کہ آپ آئندہ کیا آپ اپنے بچوں کو اپنی فکر نہیں ہے تو کیا اپنے بچوں کو آپ ایسا معاشرہ چھوڑ کے دینا چاہتے ہیں جو انسانی معاشرہ نہ ہو؟ اس معاشرے میں بچے کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ اپنے بیٹا بیٹی کو، اپنا پوتا پوتی اس معاشرے میں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ یا یہ کہ اپنے غلطی کے احساس کرنے کے بعد اب جو ہے ہم معاشرے کو تبدیل کرنے کی طرف کھڑے ہوں اور معاشرے کو اس طرف لے کے جائیں جہاں معاشرہ اللہ سے جوڑتا ہو، جب گاڈ کانشیس معاشرہ ہو، ادھر لے کے جائیں، معاشرے کو تبدیل کریں۔ لیکن آپ کہیے گا کہ بھائی اکیلے میں کیسے کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں؟ اکیلے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ جب آپ اکیلے اپنے آپ کو تبدیل کریں اور سوچ پیدا کریں، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو اس میں لائیں۔ میں مانتا ہوں آپ کچھ نہیں کر لائیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا آپ کو چھوڑ دے گا؟ معاشرہ تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا؟ آپ کے شوق کو، اس کو، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ جب معاشرے کے لوگ بہت پریشان ہوئے تو معاشرے کے لوگوں نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ یا اللہ تعالیٰ معاشرے میں ہم کو کوئی لیڈر بھیج، اللہ نے دعا سن لی۔ اللہ نے پھر اس معاشرے کو ایک لیڈر دیا، اللہ تعالیٰ نے، کہ جاؤ اس معاشرے کو ٹھیک کرو۔ ایک لیڈر دیا اللہ تعالیٰ نے، دیا۔ اللہ تعالیٰ کے آپ رجوع کرنے کا اللہ دے گا۔ اگر آپ معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تبدیل کرنے کی جو آپ کی ضرورت ہے وہ دے گا۔ آپ خود سے نہیں کر سکتے تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایک لیڈر پر دے گا کہ وہ لیڈر جو ہے پھر اس کے پیچھے چل کے آپ معاشرہ تبدیل کریں گے، کیونکہ وہ لیڈر جو ہے وہ آپ کو گاڈ کانشیس معاشرہ بنا کے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آپ سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارا معاشرہ تباہ برباد ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے، پاکستانیوں خوش رہو، کوئی بات نہیں ہے، آج ہی میں تمہاری بات پورا کرتا ہوں، دیکھو میں تم کو ایک لیڈر بھیج دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے وہ لیڈر دیا تم کو، اور وہ لیڈر ایگزیکٹلی وہی کام کر رہا، ایگزیکٹلی وہی کام کر رہا ہے جو ایک بندے کو، اللہ کے بندے کو کرنا چاہیے، کہ اللہ سے لوگوں کو جوڑ دینا، ایک اسلامی معاشرہ بنانا، ایک گاڈ کانشیس معاشرہ بنانا۔ اس نے کہا کہ میں اس کے وہ جو شیطانی طاقت تھا، آئیے میں اس کو نقشے کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتا ہوں، تھوڑا ٹائم ہے میرے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کو اب شیطان کی تمام چیزیں تھی کرنے کا، شیطان ایسا کرنا چاہتا نا کہ ایسا معاشرہ بنائے، نافرمانی اور وغیرہ وغیرہ، اس کے معاشرے کو اس کنس میں آ جائے، اور وہ آپ کے اس کی میں نے کہا نیو ورلڈ آرڈر میں بتا چکا تھا، وہ ساری چیزیں آپ لوگ کو پتہ ہیں جو ابھی میں نے بتایا، اس کو جوڑ لیجیے گا۔ آگے چلیے آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاشرے میں لوگوں نے کہا، آواز اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے کہا اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تم کو بھیجتا ہوں معاشرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بھیجا، نام جس کا عمران خان تھا، جس کا نام عمران خان ہے، اس کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ آتا ہے، پھر وہ ایگزیکٹلی وہی کام کرتا ہے جو کہ اللہ کے بندے کو، اللہ کے قریب بندے کو کرنا چاہیے، جو اللہ کا عبد ہوتا ہے، جو اللہ خلیفہ تھا، وہ آتا ہے اور سب سے پہلے اپنے عوام کو کہتا ہے، چند ایک باتیں کہتا ہے۔ غور کیجیے گا، جو میں اپنی ساری تقدیر کی اس کو اس کو آپ اس سے جوڑیے عمران خان سے، آپ کو عشق ہو جائے گا، عشق عمران خان سے، اپنی جان سے زیادہ عمران خان کو سمجھیں گے۔
کیونکہ عمران خان میرے اور آپ کے آئندہ نسلوں کے لیے جو ہے نا ایک امید ہے، ایک امید کی کرن ہے. ہم نے مانگا ہے، ہمارے مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو. ایک امید کی کرن ہے، ایک روشنی ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو اللہ نے واپس ملا لیا تو آپ کہیں کیجیے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. میں نے ایک نقشہ بھی کھینچا تھا پاکستان کا. آج آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ عمران خان جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرے اس معاشرے کے اندر بہت گندگی، بہت برائی، بہت تمام چیزیں ہو چکی ہیں. میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اس معاشرے کو جو ہے نا وہ میں گاڈ کانشیس اس پہ کھڑا کروں گا، گاڈ کانشیس بناؤں گا معاشرے کو. اس کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کو معاشرے میں انٹروڈیوس کراؤں گا، اپنے لوگوں کو بتاؤں گا کہ تو اب تک کلمہ گو تھے لیکن مسلمان ہونا کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں یا کا نعبدو کی بات کروں گا کہ میں صرف عبادت، صرف فرما برداری، صرف کسی کو رب مانتا ہوں تو اپنے اللہ کو رب مانتا ہوں. یہ مطلب ہوتا ہے یا کا نعبدو کا مختصر طور پر کہ اللہ میرا رب ہے، میرا اللہ کے علاوہ میرا کوئی رب نہیں، میں صرف فرما برداری اللہ کی کرتا ہوں، کسی کے نہیں کرتا ہوں. وہ پہلے انسان کو جو ہے وہ دوبارہ واپس لے کے آتا ہے اللہ کی ربوبیت کی طرف، اللہ کے رب ہونے کی طرف واپس لے کے آتا ہے. اس کو بتاتا ہے، اس کو شعور دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے، تم کس کو اپنا رب بنا بیٹھے ہو؟ کیوں اتنی معاشرے میں اتنی نافرمانی ہے؟ کیوں معاشرے میں اتنی بغاوت ہے؟ دیکھتے نہیں اور لوگ پریشان ہو چکے ہیں، لیکن تم پہچانتے کیوں نہیں ہو کہ تم جو پریشان ہو کس کی وجہ سے پریشان ہو؟ تم اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہو، تم اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہو اور کسی وجہ سے پریشان نہیں ہو. تو پریشانی دور کر کے تم کو دکھاتا ہوں، پریشانی تمہاری دور کر دیتا ہوں، تو معاشرے میں سکون آئے گا، تو معاشرے میں محنت دور ہو جائے گی. وہ کہتا ہے گاڈ کانشیس سوسائٹی کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ربوبیت کو لے کے آتا ہے، اچھے اخلاق کی بات کرتا ہے، رسول وسلم کی سیرت کی بات کرتا ہے، اچھے نظام کی بات کرتا ہے، مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے. اے خدا کے بندو، جو میرے ریکارڈنگ سے سب کچھ میں بندے بنتی ہوں، تم لوگ اور چاہتے کیا ہو اللہ تعالیٰ سے؟ اور کیا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا کر کے دیں؟ فرشتے بھیجیں، اوپر سے آ جائیں، سب چیز کر کرا کے تم کو دیتے ہیں، اور کیا مانگتے تم اللہ تعالیٰ سے؟ اور کیا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے تم؟ کہتے اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرتے؟ یہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یہ آج کے دور میں یہ کوئی آسان کام ہے؟ جس کو بن جا اس کی قربانی کو دیکھو تم. اس نے اس قربانی کو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا. اس کو پتہ نہیں تھا ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، کیونکہ وہ جس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے وہ ابلیس ہے. اس نے ابلیس کے ساتھ ہیڈ آن کولیشن کیا. اس نے ابلیس نے کہا کہ ہم گاڈلیس سوسائٹی بنائیں گے. وہ کہا کہ نو وے. وہ کہا کہ ہم ابلیس کہہ رہا تھا، اس کے لوگ ابلیس کے چیلے کہہ رہے تھے جو انسانوں میں سے ہیں، نو وے، ایبسولوٹلی ناٹ. ہم غلامی تمہاری کریں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کیا ہو آپ لوگ؟ دیکھتے نہیں ہو اس بندے کو؟ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ کھڑا ہو گیا اس ابلیس کی طاقت کے آگے، کھڑا ہو گیا. اور ابلیس کی طاقت کو، جو انسانی ڈومین میں جو ابلیس کی طاقت کو لے کر چلتے ہیں، ان کو طاغوت کہتا ہوں میں. ابلیس تو بتا دو خود تو نہیں آئے گا نا. ابلیس جو ہے وہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے اپنی طاقت کو شو کرنے کے لیے، اپنی ایڈمنسٹریشن کو شو کرنے کے لیے وہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے نا. تو وہ انسان جو ہے نا وہ طاغوت ہیں، انہیں کو طاغوت کہتے ہیں. تو وہ طاغوت آتا ہے تو کہتا ہے نو وے، تم کہو کیا چیز. یہ بندے نے سب کچھ پتا ہونے کے باوجود لوگ ہل جاتے ہیں. جتنے بھی حکمران آتے ہیں نا ڈیموکریٹک ملک کے اندر، تمام حکمرانوں کو نا یہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا لیڈر کون ہے، تمہارا حکمران کون ہے، تم کس کے نیچے ہو، دنیا کو کون چلا رہا ہے. یہ سب پتا ہوتا ہے اس لیول پہ ان کو. اس لیے سارے حکمران اوپر سے کچھ شو کرتے ہیں، اندر سے کچھ کرتے ہیں. اندر سے فرعون کی طاقت سے متاثر ہوتے ہیں، اندر سے فرعونیت کے سے ملے ہوتے ہیں، لیکن عوام پسند نہیں کرتی. عوام کو کچھ اور دکھاتے ہیں، ملے ہوتے تمام تقریباً تمام حکمران ملے ہوتے. یہ وہ بندہ تھا جس کو سب کچھ پتا تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کو سب کچھ پتا تھا، لیکن اس کو اللہ نے بھیجا تھا انسان کے پاس. اور یہ کھڑا ہو گیا، اکیلے کھڑا ہو گیا، سینہ نکال کے کھڑا ہو گیا. ایبسولوٹلی ناٹ. میں غلامی کروں تمہاری، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ ہم کو اور آپ کو اس نے سکھایا، یہ ہم کو اور آپ کو اس نے بتایا. اور پھر میں نے کیا کہا جب یہ کھڑا ہو گیا، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کی جیت کا نتیجہ پتا کیا تھا جو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ؟ اس کے جیت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ معاشرہ جو پاکستان کا ہے، اس معاشرے سے غلاظت دور ہو جائے گی، محرومیت دور ہو جائے گی، فحاشی دور ہو جائے گی، اللہ کی نافرمانی دور ہو جائے گی. ایک گاڈ کانشیس معاشرہ بنے گا، ایک پرسکون معاشرہ بنے گا، ایک اطمینان قلب کا معاشرہ بنے گا، انصاف والا معاشرہ بنے گا. محرومیت اس معاشرے کے اندر نہیں ہوگی. لوگ اس کی عزت کریں گے، اخلاق ہوگا، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہوگا. ڈسٹریبیوشن ویلتھ جو ہے نا وہ مساوات پہ قائم ہوگا، انصاف بھی ہوگا.
मुसावात होगी डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ के अंदर, बरकतें होंगी हर तरफ हर मामलात के अंदर, वो इमरान खान कर रहा था, वो इमरान खान का माशरा बनना चाहता था। तो आज जो इमरान खान अंदर है, वो इमरान खान इस जंग के अंदर है, इसलिए कि जिस जिस मुल्क को, जिस कौम को, जिन लोगों को ये इमरान खान दिया गया था, उन लोगों ने उसकी उस तक कदर नहीं की जैसे कदर होनी चाहिए थी, जैसे उसकी कदर होनी चाहिए थी, जैसे उससे इश्क होना चाहिए था, उस तरह नहीं किया, क्योंकि उसकी कदर और इश्क इस लेवल पे होना चाहिए था पाकिस्तानियों के लिए कि जान दे दें लेकिन उसको निकाल दें, जान दे दें लेकिन उसको निकाल दें। उसको निकालना उस पर एहसान नहीं है, मैं बार-बार बता रहा हूँ, उस पे कोई एहसान नहीं है उसको जेल से बाहर निकालना। वो जेल से बाहर निकले, ना निकले, ठीक है ना, उसको तकलीफ हो रही है, उसको तकलीफ नहीं हो रही है, ये उस बंदे का और अल्लाह का मामला है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अल्लाह के राह पे निकला है, उसको क्या तकलीफ हो रही होगी। तकलीफ तो दरअसल मुझको है, तकलीफ तो मुझको है कि मेरी कीमती चीज़ अंदर किसी ने बंद करके रखी हुई है। मुझे तकलीफ है। मैं इमरान को इमरान के लिए सांभी बात है कि इमरान को इमरान के लिए मैं बाहर देखना चाहता हूँ, सांभी बात है। मैं इमरान को बाहर देखना चाहता हूँ अपने लिए। इमरान में मेरा गर्ज़ छुपा है। इमरान में मेरी आगे मेरे औलाद आइंदा नस्ल के गर्ज़ छुपा है इमरान में। मैं इमरान को उस गर्ज़ की वजह से बाहर देखना चाहता हूँ। मैं इमरान को उस गर्ज़ की वजह से एक दिन भी अंदर बंद नहीं देख सकता। इतनी कीमती चीज़ है। आप अगर ये सोच रहे हो, आपको इसका एहसास नहीं है इस बात का। आप लोग जो बाहर इमरान की बात करो, इमरान की मोहब्बत में कर रहे हो। इसीलिए आप कह रहे हो चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल निकल जाएगा, ठीक है वो हो जाएगा, चलो सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए। इसलिए कि आप ना उस तकलीफ को जो है वो एक उस तकलीफ को आप महसूस नहीं कर रहे। मतलब आप सिर्फ़ उसकी इंसानी तकलीफ को या इंसानी हमदर्दी के तौर पर आप ये कह रहे हो, चलो ठीक है थोड़ा-सा तकलीफ और बर्दाश्त कर लेंगे तो क्या है, इमरान खान है, अभी उसमें जान है, बर्दाश्त कर लेगा, कर सकता है, चलो कुछ नहीं तो निकल ही आएगा, आज नहीं कल तो निकल ही आएगा। आप ऐसा सोचते हो, क्योंकि आप इमरान खान के बारे में तकलीफ के बारे में सोच रहे हो ना। इसलिए मैं सोचती हूँ और आपको फिर अपने दिल को दिलासा भी दे देती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ वो उसका अल्लाह का इमरान खान का मामला है। मैं सोचता हूँ कि तकलीफ़ मेरी अपनी ज़ाती है, नुकसान मेरा अपना ज़ाती है, मेरा आइंदा नस्ल का नुकसान है। एक-एक दिन हमारी इस उम्मत का नुकसान है। एक-एक दिन जो इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, एक-एक दिन जो है ना वो कीमती दिन है, जो उम्मत के लिए वो बहुत कुछ कर सकता था। वो नुकसान है। मैं उस नुकसान की तलफ़ में चाहता हूँ कि इमरान कल का निकलना आज निकले। कल का निकलना आज निकले। एक-एक दिन ज़ाया हो रहा है, एक-एक दिन कीमती है, एक-एक दिन कीमती है और एक-एक दिन नुकसान हो रहा है हमारा, शदीद तरीन नुकसान हो रहा है जो इमरान अंदर बैठा हुआ है। मैं अपने गर्ज़ में, अपने आइंदा वाली नस्ल के गर्ज़ में इमरान को बाहर देखने के लिए ये तड़प है कि कल का वो आज निकले, कल का निकलना आज निकले। इस कीमती चीज़ को ज़ाया मत होने दीजिएगा। ये नसीब है, ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है। इसको ज़ाया मत होने दीजिएगा, कभी मत, वरना फिर आप तबाही की तरफ जाएँगे। मैंने एक प्रोग्राम किया था कुछ दिन पहले कि अगर इमरान के पीछे ज़िंदगी क्या बन जाएगी। आज आप देख लीजिए, लोगों ने कोई ट्वीट भेजा है, क्या कुछ होने वाला है पाकिस्तान में, कुछ शायद वो क्या कहते हैं, गेस क्लब खुलने वाले हैं, क्या खुलने वल्लाह अल्लाह मैं ऐसी बातें भी नहीं करता। ज़बान से ऐसी बातें निकालती भी ऐसा लगता है जैसे ज़बान गंदी हो गई। फिर उस ज़बान में ना असर नहीं, ऐसा लगता है कि उन ज़बानों में उस ज़बान को अदा करना, जो लोग अदा करते हैं उससे अदा करने से ऐसा लगता है जैसे ज़बान गंदी हो गई, अब इस ज़बान में तासीर खत्म हो जाएगी। इसलिए उन चीज़ों को ना उन चीज़ों को भी ना हम लोग को ऐसी तरबियत दी गई अल्लाह ताला ने ऐसी तरबियत देते हैं जो मुसलमान वो अच्छे घर में कि बंदे ना उन बातों को भी ना को भी ढके-छुपे अल्फाज़ में बात किया करते थे। ढके-छुपे अल्फाज़ में भी कुछ बात करते थे ढके शब्द में इशारतन बात करते थे। आज आज उस बातों को इस तरह से खोल के बयान किया जाता है कि बड़े शर्म आती है, शर्म भी क्या कहूँ मैं, अक्ल दंग रह जाती है लोग बात करते हैं। शुरू-शुरू में ये लफ्ज़ जो अब क्या कहूँ अभी मैं कहा भी नहीं जा रहा मुझसे, आप समझ रहे हैं ये लफ्ज़ बयान नहीं किया जा सकता था किसी के सामने, बच्चों के सामने, किसी के सामने। आज लोग बयान करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का जज़ाकल्लाह खैरन आप लोगों को सुनने का। मैंने आज सिर्फ़ गौर व फ़िक्र पे लेकिन मुझे इरादा मेरे ज़हन में भी था कि अल्लाह ताला बात करवा देंगे। जो भी बात हो, जो भी मुफ़ीद बात हो, गुफ्तगू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैंने कोई ख़ास मौज़ू कोई वो नहीं रखा था कि किसी ख़ास मौज़ू पे करूँगा। मैंने सोचा था कि मैं इसको सोचा-फ़िक्र के तौर पर इस पे गुफ्तगू करूँ और गौर व फ़िक्र आप करें। इल्म का क्या है? इल्म का क्या है जनाब? इल्म तो आपको यकीन कीजिएगा इल्म तो आपको लेफ्ट एंड राइट मिल जाएगा। ये किताब पढ़ लीजिए, वो किताब पढ़ लीजिए, उसकी तकरीर सुनिए, फलाँ की तकरीर सुनिए। उसमें कौन-सा प्रॉब्लम है? वो इल्म का है या मालूमात का है, वो तो आपको ऐसे से मिल जाएगा। लेकिन यकीन कीजिएगा, जो सही मायने में इल्म है, जो सही मायने में रोशनी है, जो आपको रहनुमाई करती है,
بچوں وہ تو آپ نے خود ہی حاصل کرنا ہے، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں دے سکتی۔ آج میری بات نوٹ کر لیے، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں دے سکتی وہ، چاہے آپ اچھے سے اچھے فلاسفر کو پڑھیں، جس کو پڑھیں نہیں دے سکتی ہے۔ وہ تو آپ کو صرف آپ کے غور و فکر سے ملے گا، یہ تو آپ جان لیجیے، یہ تو میں آپ کو حتمی طور پر بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ کون سے علم ہے، تو وہ بھی آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کون سے علم ہے۔ وہ تو خود ملے گا اور خود نشہ چڑھے گا اور خود حال خال پیدا ہوگا اور خود آپ ناچنا شروع کر دیں گے۔ یہ تو ویسی چیز ہے، کون بتائے گا آپ کو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پیے کوئی اور نشہ کسی اور کو ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا۔ تو اس کے لیے آپ کو اس چیزوں کو، اس عشق کو آپ کو خود پینا ہوگا تاکہ نشہ آپ پہ خود چڑھے، پھر آپ دیکھیے گا۔ اور اس کی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، میں کہہ چکا ہوں غور و فکر شروع کیجیے آپ، جب غور و فکر شروع کریں گے آپ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، تم ایک قدم آؤ گے میں 10 قدم آؤں گا، تم پیدل آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ کیجیے گا، جزاک اللہ خیرن۔ آئندہ نسل، ہماری آئندہ نسل جو ہے نا، ہم ہماری آئندہ نسل بھی نا بہت مشکل ترین ایک ایسا معاشرے کی طرف جا رہی ہے، ملے گا جس میں وہ پھر اللہ سے کٹ کے رہ جائے گی، اور یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا آئندہ نسل کا۔ جزاک اللہ خیرن، تھینک یو۔